वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप सब खैरियत से होंगे। इंटरनेशनल लॉ की एक और लेक्चर के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। इस लेक्चर में हम यानी स्टेट का तस्वुर इंटरनेशनल लॉ के नज़र से देखेंगे और इसके साथ रिकग्निशन देखेंगे। यानी रिकग्निशन का क्या तस्वुर है और इसके क्या थ्योरीज़ हैं और रिकग्निशन से स्टेट पर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है और यानी इसको रिकग्नाइज न करने से क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। इसके साथ जो है यानी स्टेट के अंदर यानी गवर्नमेंट जब डीजोर चेंज हो तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, बार बार रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुख्तलिफ स्टेट का इस हवाले से प्रैक्टिस क्या है। अगर डिफेक्टिव गवर्नमेंट है तो उसको रिकग्नाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, अगर करना चाहिए तो किस तरफ, क्यों, कब करना चाहिए, और इसी के साथ जो है मुख्तलिफ स्टेट प्रैक्टिस क्या है। और इसके साथ एक और अहम टॉपिक है, वो है यानी रिकग्निशन ऑफ डिस्प्यूट, यानी किसी डिस्प्यूट को रिकग्नाइज करने का तस्वुर। अगर किसी डिस्प्यूट को रिकग्नाइज किया जाए, अगर मुख्तलिफ स्टेट उसको मुख्तलिफ अपने प्रैक्टिस में उसको रिकग्नाइज करें तो इसके क्या इफ़ेक्ट्स पड़ेंगे, यानी उस रिकग्निशन के क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। चलिए जी, हम इसको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम आते हैं यानी स्टेट की तरफ। यानी व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ स्टेट अंडर इंटरनेशनल लॉ, यानी बैनुल अक़वामी कानून में, इंटरनेशनल लॉ में स्टेट से क्या मुराद है। व्हाट इज मीन बाय स्टेट, बैनुल अक़वामी कानून में स्टेट से क्या मुराद है। देखें जी, इंटरनेशनल लॉ में स्टेट से मुराद टेरिटरी, एक टेरिटरी है, एक ऐसी टेरिटरी, एक वहां पे क्या है, पॉपुलेशन है। एक टेरिटरी, रियासत वो है जिसका अपना एक टेरिटरी है और इसके साथ इसमें पॉपुलेशन, आबादी है, और इसी के साथ इस आबादी के ऊपर एक हुक्मरान है, इस आबादी के ऊपर कोई हुकूमत है, और इसी के साथ हैबिचुअल ओबीडियंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये पॉपुलेशन जो है, ये आबादी इस गवर्नमेंट की हैबिचुअल ओबीडियंस कर रहा है, इसको मान रहा है, उसको तस्लीम कर रहा है, उसके जो रूल्स हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो कर रहा है। और इसके साथ सॉवरेन है, सॉवरेनिटी, रियासत जो है इंटरनली सॉवरेन है, यानी सॉवरेन से मुराद ही खुद मुख्तार है। रियासत की जो मशीनरी है वो इंटरनली, अंदरूनी मामलात को हैंडल कर सकते हैं, किसी भी डिस्प्यूट को यानी लॉ को इन्फोर्स कर सकते हैं किसी भी जगह, इस रियासत के किसी भी इलाके में वो अपने जो रूल्स हैं लागू कर सकते हैं। अगर कोई उनके रूल्स को तोड़े तो उनको सजा दे सकते हैं। इससे मुराद ये है कि वो इंटरनली सॉवरेन है, पावरफुल है, और इसी के साथ एक्सटर्नली भी सॉवरेन है, वो बैरूनी हमलों का जवाब दे सकते हैं। दूसरी मानों में हम ये कह सकते हैं कि वो अपनी पॉलिसी खुद बना सकते हैं। किसी भी रियासत, कोई भी रियासत इसमें यानी इंटरवेन नहीं कर सकता, इसकी पॉलिसी मेकिंग में इंटरवेंशन नहीं कर सकता, तो फिर हम उसको रियासत तस्वुर करेंगे। अगर कोई भी रियासत जिसमें टेरिटरी है, उसमें पॉपुलेशन है और इसमें गवर्नमेंट है, और इस गवर्नमेंट की हैबिचुअल ओबीडियंस कौन कर रहा है, ये पॉपुलेशन जो इसमें है, और इसी के साथ सॉवरेनिटी है,
یعنی یہ سورینٹی کیا ہے؟ انٹرنل ساورن اور ایکسٹرنل ساورن، یعنی وہ اپنے فیصلے خود کر سکتی ہیں، اور کوئی اگر اس کے قانون توڑے تو اس کو سزا دے سکتی ہے۔ یعنی یہ ریاست کا ایک تصور ہے انٹرنیشنل لا میں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک چیز بھی مس ہے تو بین الاقوامی قانون کے نظر میں وہ اسٹیٹ ریاست تصور نہیں ہوگی۔ اگر کسی بھی اسٹیٹ کا ان میں سے ایک ہی آرگن مس ہے، اگر اس میں کیا ہے، ہیبیچول اوبیڈینس نہیں ہے، اگر ٹیریٹری ہے لیکن اس گورنمنٹ کا، اس اسٹیٹ کا اس ٹیریٹری پر قبضہ نہیں ہے، کوئی اور اس پر قابض ہے، صرف ایک شخص کہہ رہا ہے، حکومت کہہ رہا ہے کہ بھئی یہ ہمارا ہے، لیکن اس پر قابض کوئی اور ہے، تو بھی یہ بین الاقوامی قانون کے نظر میں ریاست کا درجہ حاصل نہیں کر سکتا۔ یہ ریاست نہیں ہے، یہ ریاست کی ڈیفینیشن میں نہیں آتی۔ اگر پاپولیشن ہے اور پاپولیشن اوبیڈین نہیں ہے، ہیبیچولی اوبیڈین نہیں ہے، گورنمنٹ کی اوبیڈین نہیں کرتا، اس کے رولز کو نہیں مانتا، تو بھی ہم اس کو ریاست تصور نہیں کریں گے، اسٹیٹ تصور نہیں کریں گے۔ اس کے بعد پاپولیشن ہی نہیں ہے، صرف ٹیریٹری ہے، تو بھی وہ ریاست نہیں کہلائے گی۔ اس کے بعد جو ہے سورینٹی، اگر کوئی ریاست جس کے فیصلے کہیں اور ملک کرتا ہے، کسی اور ملک اس پر انفلوئنس ہے، یعنی وہ خود مختار نہیں ہے، تو بھی ہم اس کو انٹرنیشنل لا کیا ریاست تصور نہیں کرتا۔ اس کے علاوہ جو ہے پولیٹیکل سائنس میں بھی تقریباً یہی جو ہے کنسیپٹ ہے۔ اس کے علاوہ یہاں ایک چیز ہے، ڈیفرنس بٹوین، اکثر میں جو ہے اپنے دوستوں سے پوچھتا ہوں، اسٹیٹ اینڈ گورنمنٹ، یعنی ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے۔ جب بھی کوئی پولیٹیکل سائنس کا اسٹوڈنٹ مجھے ملتا ہے، ان سے میں تھوڑا گپ شپ کرتا ہوں، تو میں سب سے پہلے ان سے یہ کوسچن کرتا ہوں کہ بھئی ریاست اور حکومت میں کیا فرق ہے۔ یعنی مینی آف دا ٹائمز جو ہے بہت زیادہ تر اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اس کوسچن کا صحیح طور پر آنسر نہیں کر پاتے، اور ان کا کنسیپٹ کلیئر نہیں ہوتا۔ اور لا میں جو ہے ہم کنسیپٹ کو دیکھتے ہیں کہ بھئی اس شخص کا اس حوالے سے کتنا انڈرسٹینڈنگ ہے۔ دیکھیں، ریاست بنیادی طور پر ان 4-5 چیزوں سے مل کر، 5 ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے، اور حکومت جو ہے ایک ایلیمنٹ ہے ریاست کا، اور اسی کے ساتھ گورنمنٹ کے بھی 2-3 آرگن ہیں، 3 آرگن ہیں، یعنی لیجسلیٹو، ایگزیکٹو، جوڈیشری، اور یہ جو ہے گورنمنٹ خود اسٹیٹ کا ایک ایسنشیل انگریڈینٹ ہے۔ بہرحال یہ آپ کے انفارمیشن کے لیے تھا۔ ابھی اس ٹیریٹری کے حوالے سے پولیٹیکل سائنس میں کنسیپٹ یہ ہے کہ ٹیریٹری ایسا ہو انڈر دا کنٹرول آف گورنمنٹ۔ ایرسٹوٹل تھیوری اباؤٹ پاپولیشن، یعنی ایرسٹوٹل کا جو وہ ہے تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ بھئی ایرسٹوٹل پاپولیشن کے حوالے سے کہتا ہے، یہ انٹرنیشنل لا میں نہیں، یہ پولیٹیکل سائنس کا کنسیپٹ ہے۔ فار یور ویری کائنڈ انفارمیشن میں کہتا ہوں کہ ایرسٹوٹل کہتا ہے کہ پاپولیشن نہ بہت کم ہونا چاہیے نہ بہت زیادہ ہونا چاہیے، یعنی درمیانہ ہونا چاہیے۔ اگر کوئی ریاست بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس میں نہ یعنی پاپولیشن اتنا زیادہ ہو کہ بھئی وہاں سسٹم ہی ڈسٹرب ہو جائے، یا نہ بہت کم ہو کہ بھئی کل کو اگر کوئی آپ پر حملہ آور ہو کہ آپ یعنی اپنے آپ کو دفاع نہ کر سکیں۔ اس کے بعد جو ہے ٹیریٹری کے حوالے سے کہتا ہے کہ ٹیریٹری
یعنی انڈر دا کنٹرول ہونا چاہیے، یعنی اس گورنمنٹ کی، اس ریاست کی کنٹرول میں ہونا چاہیے، تبھی وہ ریاست ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے یعنی گورنمنٹ کے حوالے سے یہ ہے کہ بھئی گورنمنٹ بھی دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ڈی جور ہوتی ہے، ایک ڈی فیکٹو ہوتی ہے۔ ڈی جور کیا ہے، ڈی فیکٹو کیا ہے، ہم اس کو آگے جا کے ڈسکس کریں گے، لیکن یہاں پہ اتنا سمجھ لیجئے کہ ڈی جور وہ گورنمنٹ ہے جو قانونی طور پر آتی ہے، یعنی ہر 5 سال بعد اگر کوئی الیکشن ہو کہ اگر یعنی حکمران آتے ہیں، حکومت بنتی ہے، تو وہ ڈی جور ہے، قانونی طور ہے، جائز طریقے سے آئی ہے۔ ڈی فیکٹو جو ہے ناجائز طور پر آئی ہے، وہ انسرجنسی ہو سکتی ہے، کوئی انقلاب ہو سکتا ہے، اس کے ساتھ جو ہے اگر کوئی ڈکٹیٹر آتی ہے، قابض ہوتی ہے، مارشل لا لگتا ہے، یہ ڈی فیکٹو ہے۔ اور بس یہ اس کے کائنڈس ہیں، ڈی جور اور ڈی فیکٹو گورنمنٹ کے۔ ابھی آتے ہیں تھیوریز آف ریکگنیشن۔ ہمارے پاس ریکگنیشن ہے، یعنی ریاست کو تسلیم کرنا، ایکنالجمنٹ آف اے اسٹیٹ، کہ بھئی یہ اسٹیٹ ایگزسٹ ہو گیا ہے۔ دیکھو بنیادی طور پر ریکگنیشن کے 2 تھیوریاں ہیں۔ ایک تھیوری جو ہے یعنی کنسٹیٹیوٹیو تھیوری، دوسرا جو ہے ڈکلیریٹیو تھیوری۔ بنیادی طور پر کوئی ریاست، تاریخی طور پر اس کی بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جب کوئی بھی ریاست یعنی اپنی ریاست کے یعنی بنیادی عناصر پورا کرتا تھا، تو پھر دوسرے اسٹیٹ اس کو فارملی ریکگنائز کرتے تھے۔ اگر کوئی ریاست اپنے 5 ایلیمنٹ کو فلفل کرتا ہے، ان 5 ایٹریبیوٹ کو فلفل کرتا ہے، تو پھر دوسرے ساورن اسٹیٹ اس کو ریاست تصور کرتے تھے۔ اور کنسٹیٹیوٹیو تھیوری جو ہے یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ ضروری ہے کہ جب کوئی ریاست اپنے 5 ایسنشیلز کو پوری کرے اور اسی کے ساتھ دوسری ریاست اس کو جب تسلیم کرے تو وہ ریاست تصور ہوگی بین الاقوامی لا میں۔ یہ ایک کنسٹیٹیوٹیو تھیوری تھی، یعنی ایک شخص نے پیش کی تھی اور اس کے ماننے والے مختلف ریاست تھے، مختلف لوگ تھے۔ اس تھیوری کیا ہوتا ہے بنیادی طور پر، میں نے پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا، تھیوری یعنی ایک بندے کی اوپینین ہوتی ہے، رائے ہوتا ہے، اور وہ آبزرویشن کرتی ہے، اور آبزرویشن کرنے کے بعد اپنا ایک رائے پیش کرتا ہے اور اس کو ایک نام دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بھئی یہ وہ صحیح بھی ہو سکتی ہے، وہ غلط بھی ہو سکتی ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ تھیوری ہمیشہ صحیح ہو، غلط بھی ہو سکتی ہے۔ بہرحال اس کنسٹیٹیوٹیو تھیوری کئی سالوں تک یہ چلتا رہا، لوگ اس کو مانتے رہے، اور بنیادی طور پر اس کنسٹیٹیوٹیو تھیوری کا مقصد یہ تھا the act of recognition create new state، یعنی جب کوئی ریاست اپنی یعنی جو ایسنشیل ایلیمنٹ کو پورا کرنے کے بعد اگر دوسری ریاست اس کو تسلیم کرے تو کیا ایک ریاست وجود میں آتی ہے۔ اس کے برعکس ایک نئی تھیوری آئی، وہ ریسنٹلی آئی ہے، وہ ہے when a state، وہ ہے ڈکلیریٹیو تھیوری۔ ڈکلیریٹیو تھیوری کیا کہتا ہے؟ when a state came into existence it is enough، جب کوئی چیز وجود میں آ گیا it is enough۔ A state came into existence it is enough and the act of recognition is formality۔ یہ کہتا ہے کہ یہ ایک فارمیلٹی ہے، اور یعنی ریکگنیشن کرنا اس کے ریاست کے وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالتا۔ یعنی ڈکلیریٹیو تھیوری کہتا ہے کہ بھئی اگر کوئی ریاست
اپنی 5 ان ایسنشیل کو فلفل کرتا ہے. تو اس کے بعد یعنی اس کو فارملی ریکگنائز کرنا یا نہ کرنا اس کی وجود پر کوئی اثر نہیں ڈالتا. یہ ایک حقیقت ہے. ایک چیز جب وجود میں آئی ہے, اگر یہ رجسٹر وجود میں آیا ہے, اگر یہ ڈائری وجود میں آئی ہے, یہ ایک فیکٹ ہے, حقیقت ہے. اگر میں اس کو تسلیم کروں یا نہ کروں, تو یعنی میرے تسلیم کرنے یا نہ کرنے سے اس کے وجود میں کوئی اثر نہیں پڑتا. ہاں, اگر میں اس میں نہ لکھوں, کچھ نہ لکھوں, تو وہ الگ بات ہے. میں نہیں لکھ سکتا ہوں, کسی اور کو دے سکتا ہوں. لیکن یہ میرے اس میں لکھنا یا کسی اور کو دینا میرے اس کے ساتھ ریلیشن کو شو کرتا ہے کہ بھئی یہ مجھے پسند ہے یا نہیں ہے, میں اس سے تعلق رکھوں یا نہیں رکھوں, یا اب میں اپنی قیمتی جو لیکچر ہیں اس پہ ریکارڈ کروں, لکھوں یا نہ لکھوں. میرے اس کے ساتھ وہ ریلیشن کی بات آتی ہے. اگر میں ایک ریاست کو تسلیم کرتا ہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھئی میں اس کے ساتھ تعلقات رکھنا چاہتا ہوں. یعنی ڈکلیریٹو تھیوری بنیادی طور پر یہ کہتا ہے کہ بھئی اٹ شوز یور ریلیشن. اگر ایک چیز وجود میں آ گئی ہے وہ حقیقت ہے. مزید آپ کی ریکگنیشن کا عمل یہ بتاتا ہے کہ بھئی آپ اس ریاست کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, آپ اس کے ساتھ کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. یہ ڈکلیریٹو تھیوری ہے. یعنی اٹ از اے فارمیلٹی, اٹ جسٹ شوز دیٹ ویدر یو آر گوئنگ ٹو میک ریلیشن وتھ دا ایگزسٹڈ اسٹیٹ اور ناٹ. یعنی آپ کی ریکگنیشن کا جو یعنی وہ فارمیلٹی ہے, یہ فارمیلٹی ہے, جو ایکٹ ہے یہ ایک فارمیلٹی ہے, اور یہ شو کرتا ہے کہ بھئی آپ اس ریاست کے ساتھ ڈپلومیٹک ریلیشن رکھنا چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے. دیکھو, بنیادی طور پر کنسٹیٹیوٹیو تھیوری جو تھا یہ مس یوز ہو رہا تھا, اور اس کو مس یوز کر رہے تھے مختلف سپر پاور, اور اس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے وہ انڈیو ایڈوانٹیج لے رہے تھے. اور کہ یعنی مختلف, فار ایگزامپل پاکستان وجود میں آ گیا تو دوسرے ممالک یعنی اس وقت تک اس کو تسلیم نہیں کر رہے تھے جب تک پاکستان ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کرتا تھا یا کوئی ان کے ناجائز مطالبات کو پورا کرتا تو جا کے وہ اس کو ریکگنائز کرتا. یعنی یہ شو کر رہا تھا کہ بھئی یہ بنیادی طور پر جو ہے یہ تھیوری یعنی مس یوز ہو رہا تھا, اور اسی کے ساتھ اس تھیوری کا مقصد ہی یعنی انڈیو ایڈوانٹیج لینا تھا. یعنی یہ ظاہر ہو رہا تھا, اور اس کو لوگ اس تھیوری کو استعمال کرتے ہوئے چھوٹے ریاستوں سے انڈیو ایڈوانٹیج لیتے رہتے تھے. بہرحال یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے, لیکن یہ ابھی جو ہے کنسٹیٹیوٹیو تھیوری اس نو مور ایگزسٹ, یہ ابھی ایگزسٹ نہیں کرتا. ابھی اسٹیٹ, جس طرح میں آپ کو بتایا تھا کہ انٹرنیشنل لا جو ہے یہ مسلسل جو ہے پروگریس اس میں ہوتی رہتی ہے, یہ ڈیولپڈ ہے یعنی ڈیولپنگ ہے, یعنی ہمیشہ اس میں ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے. مختلف تھیوریز جو ہیں ایبروگیٹ ہوتے رہتے ہیں, نئی تھیوری آتی ہے تو پچھلے والی تھیوری ختم ہوتی ہے. تو اسی طرف کنسٹیٹیوٹیو تھیوری بھی اپنی انجام کو پہنچ گئی ہے. ابھی the constitutive theory was misused and the state take undue advantage from the theory, constitutive theory. اس کے ساتھ this theory no more exist.
ابھی آتے ہیں ریکگنیشن آف گورنمنٹ. دیکھو میں نے ایک پچھلے ایک لیکچر بھی آپ کو ریکگنیشن پر ملے گا جس پہ میں نے یہ یعنی وہ تھوڑا یعنی پولیٹیکل ہے، بہرحال آپ اس کو جا کے دیکھ لیں، لیکن وہاں بھی میں نے بہت امپورٹنٹ چیز میں نے وہ کی ہے، یعنی بہت امپورٹنٹ پوائنٹس وہاں پہ میں نے ذکر کیے ہیں کہ بھئی یہ یعنی ریاست اگر یعنی ہم اسرائیل کو تسلیم نہیں کر رہے ہیں تو پاکستان کیوں نہیں کر رہا، دوسری دنیا کیوں تسلیم کر رہا ہے، یعنی بہرحال اس حوالے سے میں نے کمپلیٹلی یعنی ایک لیکچر دیا ہے تقریباً 16-17 منٹ کا، اس کو آپ دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا، آپ کی جو کنسیپٹ ہے مزید ڈیولپ ہوگی کہ بھئی ایک ریاست کو تسلیم کرنے یا نہ کرنے، یا اسرائیل کو کیوں تسلیم کرتے ہیں دوسرے ریاست اور پاکستان کیوں نہیں کرتا، اور پاکستان کو اس کو تسلیم نہ کرنے سے کیا نقصان ہوگا یا ہو سکتا ہے یا اندیشہ ہے، اور پاکستان کے کس کاز کو نقصان پہنچ سکتا ہے. بہت اہم لیکچر ہے، آپ کو کسی بھی موقع پر وہ لیکچر بہت انفارمیٹیو ہے، وہ آپ کو مدد دے گا. اس کے بعد جو ہے ہمارے پاس ریکگنیشن آف گورنمنٹ، یعنی ایک گورنمنٹ کی ریکگنیشن. یہاں بھی مختلف ریاستوں کا مختلف پریکٹس رہا ہے. یعنی اگر کسی یعنی ریاست میں ایک گورنمنٹ چینج ہوتی ہے، ریاست کی جو ایلیمنٹ ہے گورنمنٹ وہ اگر چینج ہوتی رہتی ہے، بنیادی طور پر ریاست کے پیچھے جو ایکچولی فنکشن کرنے والا جو چیز ہے، ایلیمنٹ ہے، جو ریاست کے ایک امور کو سر انجام دیتا ہے، وہ ہے گورنمنٹ. اگر ریاست کے امور کو سر انجام دینے والا، ریاست کے پیچھے ایکچول فنکشن کرنے والا جو حکومت ہے، جو پالیسی بناتا ہے اس ریاست کے لیے، اس کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ کیا اس کو ہر چینج ہونے والی حکومت کو تسلیم کرنا ضروری ہے یا نہیں؟ دیکھیں یہاں پہ بھی دو رائے ہیں. ایک وہ رائے ہے جو ڈی جور گورنمنٹ کے حوالے سے ہے. ڈی جور گورنمنٹ وہ ہے جو لیگلی یعنی چینج ہوتا ہے، یعنی کنسٹیٹیوشنلی وہ چینج ہوتا ہے، قانون کے مطابق آتی ہے. یعنی اگر پاکستان میں ہر 5 سال بعد الیکشن ہونا چاہیے، اگر 5 سال بعد کوئی یعنی حکومت آتی ہے، کوئی پارٹی حکومت بناتی ہے، تو پھر وہ ڈی جور ہے، اس کو تسلیم کرنا یعنی ہر دفعہ تسلیم کرنا ضروری نہیں ہے. دوسری پریکٹس یہ رہی ہے کہ ڈی فیکٹیو گورنمنٹ، اگر کوئی گورنمنٹ آئی ہے، وہ انسرجنٹ اگر آئے ہیں یا بیلیگرنسی ہے یا انسرجنسی ہے اور حکومت میں آئے ہیں وہ، تو اس حوالے سے مختلف ڈیبیٹ رہی ہے. ایک ڈیبیٹ تو یہ ہے کہ بھئی کیا یعنی اگر انسرجنسی ہے یا انقلاب ہے، بیلیگرنسی ہے، یعنی کوئی باہر سے کوئی یعنی وہ طاقت یعنی انٹرفیرنس کر کے وہ حکومت بنائی ہے، تو پھر دیکھیں یعنی اگر کوئی انسرجنسی ہے، بیلیگرنسی ہے یا کسی اور طرح سے ڈی فیکٹیو گورنمنٹ آئی ہے، تو اس کو ریکگنائز کرنے کا یعنی اسٹیٹ پریکٹس مختلف رہا ہے، مختلف اسٹیٹ کا مختلف پریکٹس رہا ہے. پہلے ایسا کرتے تھے کہ بھئی یعنی ڈی فیکٹیو اور ڈی جور گورنمنٹ کی ریکگنیشن کے لیے وہ فارمل لیٹر بھیجتے تھے، یعنی فارملی وہ اناؤنس کرتے تھے کہ بھئی ہم اس یعنی گورنمنٹ کو یعنی ہم تسلیم کرتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ابھی جو ہے یہ پریکٹس مختلف رہا ہے، یعنی مختلف اسٹیٹ کا مختلف پریکٹس ہے اس حوالے سے کہ بھئی ہم اس میں یونائٹڈ اسٹیٹ جو ہے اس کا پریکٹس یہ ہے کہ بھئی ہم فارملی ابھی ریکگنیشن کا کوئی وہ جو پریکٹس تھا وہ نہیں کریں گے، اور ابھی اگر ہم
यानी यूनाइटेड स्टेट ये देखेगा कि भाई हम कोई भी हुकूमत वो डी जोर है या डिफेक्टिव है, तो उसको देखेंगे, अपनी मफाद को देखेंगे, अपने रिलेशन को देखेंगे कि भाई हमारा उसके साथ रिलेशन यानी किस हद तक वो यानी बनता है, और हम अपने रिलेशन के बुनियाद पर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे या नहीं करेंगे। तो यानी रिकॉग्नाइज करने से मुराद ये है कि भाई यानी रिकॉग्निशन से आप क्या मुराद लेते हैं। मेरी नज़र में रिकॉग्निशन से मुराद ये है कि भाई अगर आप यानी कोई नई हुकूमत आती है, अगर यानी यानी यूनाइटेड स्टेट में हो डोनाल्ड ट्रंप का हुकूमत बनता है, तो आप पाकिस्तान की हुकूमत उसको फॉर्मली यानी लेटर भेजता है कि भाई कंग्रेचुलेशन, यानी अगर वो डोनाल्ड ट्रंप को यानी कंग्रेचुलेशन करता है, उसको मुबारकबाद देता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि भाई मैं आपको तस्लीम कर रहा हूँ और इसके साथ मैं आपसे ताल्लुकात रखने का ख्वाह हूँ। यानी बुनियादी तौर पर यूनाइटेड किंगडम और यूनाइटेड स्टेट का अभी स्टेट प्रैक्टिस ये है कि भाई हम यानी फॉर्मली वो रिकग्निशन का अमल नहीं करेंगे, और हम अपनी मफाद को देखेंगे कि भाई हमारा जो है उस स्टेट के साथ ताल्लुक़ है या किस हद तक है, वो हम अपनी यानी मफाद को देखकर, अपनी ताल्लुकात को मद्देनज़र रखते हुए यानी उसको यानी तस्लीम करेंगे या नहीं करेंगे। यानी तस्लीम मतलब ये है कि भाई हम अपनी मफाद को देखेंगे। अभी जो है ये फॉर्मल जो लेटर जो है, ये कंग्रेचुलेशन लेटर, इसको हम कह सकते हैं कि भाई ये बुनियादी तौर पर ये शो करता है कि भाई एक स्टेट दूसरे स्टेट के साथ, या एक गवर्नमेंट, एक स्टेट की गवर्नमेंट दूसरे स्टेट की गवर्नमेंट के साथ ताल्लुक़ रखना चाहता है। इसके बाद जो है हमारे पास जो आती है वो है रिकॉग्निशन ऑफ डिस्प्यूट। कोई कन्फ्लिक्ट है दो रियासतों के दरमियान किसी मामले पर, एक टेरिटरी के हवाले से कन्फ्लिक्ट है, और इसी के साथ एक यानी एक रियासत के दूसरे रियासत के दरमियान, या एक रियासत के अंदर कुछ लोगों का रियासत के दरमियान यानी कोई यानी क्या कन्फ्लिक्ट है, डिस्प्यूट है। एक रियासत के लोग ये कह रहे हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल कश्मीर को लेते हैं कि भाई कश्मीर के लोग जो है हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते, हिंदुस्तान के साथ जाना नहीं चाहते। वो कहते हैं हमें हमारी यानी सेल्फ डिटर्मिनेशन का हक़ दी जाए, हमें हक़ ख़ुद इरादियत दी जाए कि भाई हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान के साथ शामिल होना चाहते हैं। ये बुनियादी तौर पर डिस्प्यूट है, और ये डिस्प्यूट इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड है, और ये इसकी रिकॉग्निशन यानी इस डिस्प्यूट लिबरेशन मूवमेंट, फ़लस्तीनियन लिबरेशन मूवमेंट रिकॉग्नाइज है। और इसी के साथ कश्मीर की जो लिबरेशन मूवमेंट्स, जो हुर्रियत रहनुमा है, और कश्मीर के लोगों का उसके साथ सपोर्ट, और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के करारदाद, रिजोल्यूशन, इस बात के एविडेंस हैं, इस बात के सबूत हैं कि भाई कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पहले इंडिया तो इसको तस्लीम ही नहीं कर रहा था कि भाई कश्मीर डिस्प्यूटेड एरिया है। अभी कश्मीर ये यानी इंडिया ये तस्लीम कर रहा है, और अगर नहीं भी कर रहा, तो यानी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की करारदाद इस बात के दलील हैं, इस बात का सबूत है कि भाई कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन पाकिस्तान और इंडिया। और यानी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो करारदाद हैं वो भी ये कहते हैं कि भाई कश्मीर एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया, और वो मिल बैठकर इस मसले का हल निकाला है। तो बुनियादी कहने का मकसद ये है कि भाई डिस्प्यूटेड एरिया अगर यूनाइटेड नेशन के रिजोल्यूशन है, तो फिर ये यानी
ایک ڈسپیوٹڈ ایریا کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھئی یہ ایریا ڈسپیوٹڈ ہے اور اس کا امپیکٹ ہے. اگر کل کو اگر یہ مسئلہ انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس جاتا ہے یا انٹرنیشنل کورٹ آف آربیٹریشن میں جاتا ہے تو پھر یہ قرارداد بطور ثبوت پیش ہو سکتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں یہ کیا ہے, ڈسپیوٹڈ ایریا ہے, اور یعنی کشمیریوں کو ان کی حق خود ارادیت دی جائے, سیلف ڈٹرمنیشن کا حق دی جائے کہ بھئی وہ کیا کہاں جانا چاہتے ہیں. تو یہ بنیادی طور پر یہ پولیٹیکل نہیں تھا. بہرحال میں نے آپ لوگوں کو کوئی پولیٹیکل آبجیکٹ نہیں ہے. بہرحال آپ لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ کہا کہ بھئی ایک ڈسپیوٹ کو ریکگنائز کے کیا لیگل ریپرکشن ہوں گے. اگر اس کو ریکگنائز ہی نہیں کریں گے تو پھر مسئلہ الگ ہو جاتا ہے. یعنی وہ جو ٹیریٹری ہے وہ کسی ایک ملک کا ہو کر رہ جاتا ہے. اگر بین الاقوامی دنیا اس کو تسلیم کر رہی ہے, اسٹیٹ پریکٹس ہے کہ مسلسل یونائٹڈ نیشن کہتا ہے, مسلسل یعنی امریکہ کہتا ہے کہ بھئی یہ مسئلہ ہے بٹوین ٹو اسٹیٹس, تو پھر یہ ایک ثبوت بن جاتا ہے کہ بھئی یہ ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے اور اس ڈسپیوٹ ایریا کو ریکگنائز کرنا یہ بھی بہت اہم بات ہے اور اس کے بھی لیگل ریپرکشن ہوتے ہیں. تو لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں کہ بھئی میں نے جو ایک لیکچر آلریڈی ڈیلیور کر دی ہے وہ ریکگنیشن کے حوالے سے, اس کو ضرور دیکھیں, اس میں بہت وہ آپ لوگوں کے لیے بہت انفارمیٹیو ہو. چلے جی, مجھے اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ, بائے.